बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पैनमा का फैसला आ गया और इस फैसले को आए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन सियासी तूफान है कि जो थमने में नहीं आ रहा बल्कि रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। सियासी जमातों के माबैन तल्खी बढ़ती जा रही है। रोज हम देखते हैं कि हुक्मरान जमात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एक दूसरे पर जो तनकीद है उसके तीर बरसा रहे हैं और कुछ थमने में नहीं आ रहा है। हुकूमत इस वक्त डॉक में है क्योंकि हुकूमत को अब भी बहुत से मसाइल का सामना है। इमरान खान साहब पैनमा फैसले में आए माइनॉरिटी जजमेंट को अब एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो पैगाम आज दिया है और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जुमे को एक बहुत बड़ा जलसा वो इस्लामाबाद में करेंगे और उसके अंदर इसी फैसले को लहराया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह 2 जजेस ने वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन हकीकत ये है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन है, उन्होंने एक JIT कायम करने की बात की है और JIT इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी। 60 दिनों के बाद कोई फैसला आएगा जिस पे हम बात कर सकेंगे। एक बात हमारे नाज़रीन को बतानी ज़रूरी है, जब से पैनमा का सिलसिला शुरू हुआ, ख़ास तौर पर जब से पैनमा की हवाले से बाकायदा कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, आपस की बात के अंदर बहुत सी बातें, बहुत से इशूज़ हमने डिस्कस किए, बहुत से मराहिल डिस्कस किए। यहाँ ख्वाहिश का तज्जिया नहीं हुआ बल्कि जो फैक्ट्स थे उनके ऊपर बात हुई। प्रेडिक्शन भी वही हुई जो एक लॉजिकल प्रेडिक्शन है। आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, वैसे तो फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन ये और आपको पता चलेगा कि जो बातें इस प्लेटफॉर्म पे की गई क्या फैसले के अंदर वो रिफ्लेक्ट हुई और अगर हुई तो किस तरह से हुई। लेकिन पहले ये क्लिप्स देखें, फिर आज की जो सूरत हाल है जिसमें आज के दिन भी बहुत कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये क्लिप्स। गालबन जो हुक्मरान पार्टी है नून लीग, वो तो कमज़ोर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए अपने आप को, क्योंकि इट इज़ इन द डॉक। फैसला जो इस वक्त जो तवक्को है कि किसी न किसी तरीके से फैसला नून लीग को डैमेज करेगा। ये तो एक इत्तेफाक हो गया है कि बिल्कुल खुली छुट्टी, ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी। क्लीन चिट मिलना मुश्किल है और वर्स्ट केस सिनारियो में छुट्टी हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की, बेस्ट केस सिनारियो में ज़ख्म नून लीग को ज़ख्म लग सकता है। अब जब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सड़कों से हट के अब अदालतों में ये जंग चलेगी, इसी तरीके के साथ मैं अब ये कह रहा हूँ आपसे कि ये अदालती कार्रवाई जो है ये एक स्टेज है, इसकी ये ख़त्म हो रही है और एक नई स्टेज आ रही है। जिस नई स्टेज के अंदर एक किस्म फिर सर्कल जो है ना वो री इन्वेंट होगा। एक तरफ अदालती कार्रवाई चलेगी एक कमीशन के तहत। आप तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, फैसला मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। अच्छा। अब जो चीज़ क्लियर है कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी, बात आगे चलेगी अभी और एक कमीशन बनेगी या एक तफ्तीशी कमीशन होगी, जो भी होगा ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होगी और वहाँ भी हेयरिंग्स होंगी। जो सवाल इस खड़े किए हैं इस पिछले 3 माह की हेयरिंग्स के अंदर, जिसका कुछ जवाब आपको मिलेगा और कुछ जवाब आगे तलब किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अब चलेगी और फिर एक सियासी मुहिम सड़कों पे भी शुरू होगी। वो एहतजाज की मुहिम नहीं होगी, वो प्रोपेगेंडा की मुहिम होगी। अगर ये डिसीजन आती है 3-2 तो कंट्रोवर्सी चलेगी और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे और अदालतों के ऊपर कीचड़ भी उछाला जाएगा। एक तो ये इशू है कि जी 184(3) में क्या क्या हो सकता है, तो उसका स्कोप कितना बड़ा कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है ये और भी वसी होगा। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कल। आपको लगता है? आपने कहा कि ऑन गोइंग ये आगे चलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कल एक नया ड्रामा शुरू होगा। कल के बाद एक और मतलब खबरें होंगी, प्रोग्राम हमारे चलेंगे। हर रोज तफ्तीशें हो रही होंगी, जज पकड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स को, टैक्स इंस्पेक्टर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को, पॉलिटिशियंस को लेके बैठे होंगे और धराधन मजे आ रहे होंगे। एक इंक्वायरी करवानी है और हम भी ये समझते हैं बहुत से झूठ बोले गए, बहुत सा ये हुआ, बहुत सा वो हुआ, नैब हमारे अंडर नहीं आ रही, वो भी देख रही है ओवर इट शोल्डर्स। आपने भी सियासी जमातें भी नैब को धमकियां दे रहे हैं वगैरह कर के। सो मैं समझता हूँ इस किस्म की कुछ चीज़ हो सकती है। 3-2 हुआ तो फिर बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जिनके अगर जिसके भी हक में हुआ वो 2 को लेके फिरता रहेगा, कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो ये इस किस्म की बात। क्या मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है? आपने क्लिप्स देखे। पैनमा का फैसला आने से एक दिन पहले जो तज्जिया किया गया, जो प्रेडिक्शन की गई आपस की बात के अंदर,
وہ پینما کا فیصلہ آنے کے بعد صورتحال وہی ہے. فیصلے کے اندر بھی وہی باتیں کی گئی ہیں, ایک کمیشن, ایک انویسٹیگیٹنگ کمیشن کی بات کی گئی, اور یا کچھ اور ہوگا. جے آئی ٹی کی بات سامنے آ گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ایک نیا تماشا شروع ہوگا. پینما کا فیصلہ آنے کے بعد تماشا شروع ہو گیا ہے, اور ہر روز اس تماشے کا ایک نیا سین آپ کے سامنے آتا ہے اور نئی نئی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آتی ہیں. سیٹھی صاحب, ایک دفعہ پھر دل پہ پتھر رکھ کے مجھے آپ کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے کہ ویری ویل ڈن, زبردست تجزیہ تھا, اور آپس کی بات کو جیو کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. سو ویری ویل ڈن, الحمدللہ. سو وی مسٹ موو آن ناؤ. ایک امپورٹنٹ بات جو آج کے جو معاملات ہوئے ہیں, ذرا اس سے بھی ہمارے ویورز کو آگاہی ہونی چاہیے, جسٹ ان کیس اگر آپ سارا دن جیو نیوز نہیں دیکھ سکے. تو آج کو کمانڈر کانفرنس ہوئی جہاں پر پینما کا فیصلہ زیر بحث آیا, اور جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے فیصلے کے اندر کہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے ریپرزینٹیٹیوز شامل ہوں گے جے آئی ٹی کے اندر, اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ بڑے لیگل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ تھی. آج ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب عمران خان صاحب کے درمیان عدالت کے اندر ایک اور معاملے میں, جہاں پر معزز چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کی جہاں ایک طرف بہت تعریف کی کہ آپ ایک غیر معمولی شخص ہیں, وہاں یہ بھی کہا کہ مائنورٹی ججمنٹ کافی نوٹ آتے رہتے ہیں, اتنا شور کہیں نہیں مچتا جتنا پاکستان میں مچا, اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ سے بہت کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ بگڑ بھی سکتا ہے. آج ہی کے دن گیلپ پاکستان کا سروے آیا جو کہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے, کیونکہ یہ فیصلہ, یہ سروے پینما کا فیصلہ آنے کے 24 گھنٹے کے اندر کنڈکٹ کیا گیا, تو اس کا ذرا سیمپل بھی لانا سامنے ضروری ہے. تو سیٹھی صاحب, پہلا سوال اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, فیصلہ آ گیا, پریڈکشنز جو تھیں, جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, اس کے اندر اس کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اس فیصلے کو دیکھا جائے, 3-2 آ گیا, آپ نے کہا کنٹروورشل ہوگا, کنٹروورسی تو سامنے آ گئی ہے. یہ اس میں کوئی کلیئر ونر یا کلیئر لوزر آپ کو نظر آتا ہے اس فیصلے میں؟ کیونکہ دونوں طرف مٹھائیاں بھی ہوئیں, بغل گیر بھی ہوئے, جفیاں بھی ڈلیں, لیکن بعد میں شاید معاملات ڈیفرنٹ ہو گئے. تو کلیئر ونر لوزر کا پتہ ہے ہمیں؟ منیب, کلیئر ونر اور کلیئر لوزر نہیں ہے, اور اس میں یہ جو کلیئر ونر اور کلیئر لوزر, اس میں سپریم کورٹ کو بھی شامل کرتا ہوں. کلیئر ونر یا کلیئر لوزر سپریم کورٹ بھی نہیں ہے, نہ نون لیگ ہے کلیئر ونر نہ لوزر, اور نہ ہی کلیئر ونر لوزر پی ٹی آئی اپوزیشن ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک بہت سخت سیاسی بحران چل رہا ہے, جس کے پہلا ایک پہلو تھا اسٹریٹ پالیٹکس اور سازش, اور اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاور آف اسٹریٹ پالیٹکس آن جوڈیشری اور انکلوڈنگ آن انویسٹیگیٹرز. تو یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جوڈیشری اتنے پریشر میں آ چکی کہ وہ پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی ججمنٹ میں, اور وہ پاپولر پریشر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے بھی یہ پریشر چلے گا, اور عین ممکن ہے کہ اگلی ججمنٹ جو آئے وہ اس سے بھی بری ہو ان ٹرمز آف کنٹروورسی. تو مجھے یہ اچھی بری بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ساری پتہ نہیں کتنے سال آپ یاد کریں گے, میرا خیال ہے وہ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ یاد ضرور رہے گا, مگر جس طریقے سے شاید ان کا خیال ہے اس طریقے سے نہیں. اس کے ساتھ بہت سے اور پہلو ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, مگر یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اگر 3-2 آیا تو بہت کنٹروورسی ہوگی, اور کنٹروورسی بھی ہوگی اور ڈی اسٹیبلائزیشن بھی ہوگی. آپ نے کہا تھا کیچڑ اچھالا جائے گا, کنٹروورسی کی ضرورت ہے نہ ڈی اسٹیبلائزیشن, اور کیچڑ تو اچھالا جا ہی رہا ہے, اس حد تک اچھالا جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جس قسم کی پریشر آ رہا ہے جوڈیشری کے اوپر, وہ پریشر نہیں آنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پریشر فیل کر رہے ہیں. اگر وہ پریشر فیل کر رہے ہیں اور اس لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایک لفظ کے ساتھ, ایک بیان کے ساتھ عمران خان پریشر لا سکتا ہے اور ایک بیان کے ساتھ وہ کم کر سکتا ہے, تو آپ خود ہی سوچئے کہ کیا حشر ہے ہمارے جوڈیشری کا, آنریبل ججز کا, کہ وہ بیچارے کس قسم کے پریشر کے اندر وہ آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے یہ ججمنٹ جو ہے یہ ججمنٹ اچھی نہیں ہے. اب اچھی اور بری, یہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہ جی اگر میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف ہیں تو میں کہوں کہ اچھی ہے یا بری ہے, یا نون کی طرف ہیں تو میں کہوں اچھی ہے بری. نہیں,
मैं इसको सियासी जमातों की पहलू से देख ही नहीं रहा, मैं इसको नेशनल इंटरेस्ट में देख रहा हूँ, मैं इसको इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में देख रहा हूँ, मैं इसको लॉन्गेविटी और प्रेसिडेंट्स के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि कानून के साथ क्या किया गया और सियासत के साथ क्या हो रहा है। तो ये बहुत से इसके पहलू हैं, मैं नहीं समझता कि यह मुनासिब है कि ज़्यादा इस पर बात की जाए। ऑलरेडी प्रेशर है बहुत जजेस के ऊपर, तो हमारी बातों के साथ और भी वो दूसरे किस्म का प्रेशर के अंदर आ सकते हैं और भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस बात को छोड़ दिया जाए। मगर अगर आप आवाम से पूछें कि क्या ये अच्छी जजमेंट है या बुरी जजमेंट है, जिस गैलप पोल का आपने भी हवाला दिया, शायद आप बताना चाहेंगे हमारे इनको कि वो क्या समझते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है, और इसके नताइज क्या अच्छे होंगे या बुरे होंगे या कोई नताइज होंगे ही नहीं। अच्छा, तो अगर आप बताना चाहें बताएं, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये ख़ास तौर पर इस नुक्ते के ऊपर, क्योंकि मुकम्मल जो और बातें की गई उन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इस नुक्ते के ऊपर कि क्या ये अच्छा डिसीजन है, अच्छा फ़ैसला है पैनामा का जो फ़ैसला है, या बुरा फ़ैसला है। 37% लोगों ने कहा कि ये अच्छा फ़ैसला है, 45% ने कहा, 45% ने कि ये एक बुरा फ़ैसला है, और 18% ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सो मेजॉरिटी ने कहा है कि एक बुरा फ़ैसला है। मेजॉरिटी से मुराद ये नहीं कि ओवरऑल मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है, 45% ने कहा है कि बुरा फ़ैसला है। मगर अब आप देखिए ना, बुरा फ़ैसले से मुराद क्या है। साथ साथ इसके ये भी पढ़िए ना कि 43%, मतलब लगभग वही परसेंट ने ये कहा है कि उन्हें ये फ़ैसला पसंद नहीं आया, उतने ही परसेंट ने ये कहा कि ये फ़ैसला बुरा है, और गालबन उतने ही परसेंटेज ने 40-45 से कम उसके लगभग नहीं ये कहा है कि इससे सख्त फैसला आना चाहिए था। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो रुख है अवाम का इस पोल के अंदर, वो जाहिर है एंटी नून लीग है। वो चाहते थे इससे सख्त फैसला आए, वो इस फैसले से खुश नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर वो खुश नहीं है और चाहते थे कि सख्त फैसला आए इससे ज़्यादा, तो जाहिर है कि उनकी हमदर्दियाँ जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि 50% से ज़्यादा की हमदर्दियाँ नहीं है, नहीं, 40 से ज़्यादा लोगों की % से ज़्यादा लोगों की हमदर्दियाँ नहीं हैं, और वो ज़्यादा सख्त फैसला चाहते थे। मगर उससे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है, या तो उन्होंने अपना फैसले का अपना जवाब नहीं दिया, वो अनसर्टन थे वो क्या कहें या क्या ना कहें, या वो समझते थे कि फ़ैसला सख्त है और कम सख्त होना चाहिए था। तो ये इस किस्म की ये इसके अंदर जो मार्जिन है ना उन लोगों का जिन लोगों ने अपना राय नहीं दी, वो बड़ी क्रिटिकल है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको आप बाहर निकाल दें तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, अगर आप उनको इंक्लूड करें तो लगता है ऐसे है कि वो नून लीग के ही वोटर्स हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो खुश नहीं हैं, मगर उन्होंने इतना आगे बढ़ के जवाब नहीं दिया ताकि ऐसे ना लगे कि वो अपने लीडर के या अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए। अच्छा, तो इस किस्म की सिचुएशन ये बन रही है। इसके अंदर कुछ और भी सवालात हैं, मैं ज़रा उनके ऊपर आगे चल के आऊँगा, लेकिन क्योंकि हमने इस फैसले की बात शुरू में की है, एक बात जो सिटी साहब मेरे जहन में आती है वो ये कि एट द एंड ऑफ द डे जब फैसला आ गया, इमरान खान साहब जारी बात है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा दोनों पार्टीज़ ने सेलिब्रेट किया। इमरान खान साहब वो जो माइनॉरिटी जजमेंट जिसे हम कहते हैं, दो इख्तलाफी नोट जो थे उनके ऊपर अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को बेस कर रहे हैं। वीडियो पैगाम उनका आ चुका है कि जी वज़ीर-ए-आज़म को 2 जजेस ने नाअहल कर दिया। उनके पास सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वो 2 जजेस का फैसला है। मुस्लिम लीग नून के पास क्या मेजॉरिटी जजमेंट है इस्तेमाल करने के लिए या नहीं? नहीं, खास नहीं है। उसकी वजह यह कि मेजॉरिटी ने तो ये कहा है कि तफ्तीश करें, उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने तो जिस किस्म के सवाल जजमेंट के अंदर लिखे हैं या जो खदशात का इजहार किया है वो भी एंटी नून लीग है। सिर्फ उन्होंने बाकी 2 के साथ मिलकर डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया, मगर उनमें ऐसे जजेस हैं जिन्होंने ऐसे ख़तरनाक सवाल पूछे हैं जिसके जवाब वो तलब कर रहे हैं, और वो खुश नहीं है जिस किस्म के जवाब उन्हें मिले हैं फ्रॉम नून लीग। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जजमेंट जो है इट्स एंटी नून लीग। ये 3-2 जो है ये कहना कि 3 जजेस ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मैं ज़्यादा इस स्टेज पर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। गालबन मैं कर सकता हूँ, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, मगर शायद मुनासिब नहीं होगा इस वक्त कि मैं कुछ कहूँ कि 3 महीने के बाद क्या होने जा रहा है। मगर क्योंकि बहुत से फैक्टर्स अभी हैं खेलने वाले, दोनों पार्टीज को, दोनों साइड्स को गेम खेलनी है। मगर बात यह है कि मैं सिर्फ ये कह दूं जाते जाते कि इस वक्त 2 जजेस पक्के हैं नून लीग के खिलाफ, डिस्क्वालीफाई कर बैठे हैं। 3 हैं जिन्होंने अपना फैसला करना है कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना। तो बात यह है कि उनमें से एक भी इधर उधर हो गया
تو ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. اس لیے بہت کڑی جنگ ہے آگے. یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کا رول بڑا کرٹیکل ہے. یہ نہ ہو کہ اس جے آئی ٹی کے بعد کچھ سوال پھر بھی رہ جائیں ججز کے ذہنوں میں اینٹی نون لیگ کے جواب, اور ان میں سے پھر کوئی ایک آدھ جج جو ہے وہ پھسل جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی بڑی کرٹیکل ہوگی. اس میں بڑا کلیئر کٹ جے آئی ٹی کو ورڈکٹ دینا ہے. یا تو انہوں نے کہنا ہے جی کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ نواز شریف گلٹی ہے یا ان کی فیملی گلٹی ہے, یا اگر انہوں نے کوئی ڈاؤٹ واؤٹ چھوڑ دیا تو یہ اینٹی نواز جائے گا. بٹ سیٹھی صاحب یہ جو امپلیمنٹیشن کا بینچ ہے یا جو اب معاملات ہوں گے وہ تو ایک نیا بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوگا اس کے پاس یہ معاملہ جائے گا. یہ اس بینچ کے پاس تو اب رہے گا نہیں, نئے بینچ کے پاس یہ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, بٹ نیا بینچ یہ بھول تو نہیں نہ سکتا 3-2 کی ججمنٹ. صحیح. تو نیا بینچ بھی جو ہے یہ جو سارے سوال ہیں ان کو اس 3-2 کی ججمنٹ کی لائٹ میں دیکھے گا نا, بیکاز جو 3 یہ سوال جو ہیں ان کے لیے اہم ہے. تو نیا بینچ جو آئے گا وہ دیکھے گا کہ کیا یہ سوال جو کھڑے کیے گئے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا 3 ججز یہ ہے یا نہیں ہے, ٹو دا نیو 3 ججز, یہ 4 یا 2 یا جتنے بھی ہوں گے. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ ایوری سٹیج میڈیا اور عمران خان اور پیپلز پارٹی اس ایشو کو ایکٹیویٹ کرتے رہیں گے, ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے, اور اس کے اوپر پریشر ڈالتے رہیں گے. جے آئی ٹی کے اوپر بہت سخت پریشر آئے گا. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اعتزاز احسن صاحب نے پہلا, جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی کہتے ہیں پہلا روڑا مار دیتا ہے. یہ ایک سیاسی ٹیکٹک ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شروع ہوئی تھی یہ کمیشن, تو یہ جو بینچ ہے, تو اس وقت عمران خان صاحب نے اتنا پریشر ڈالا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو, اس وقت چیف جسٹس صاحب کے اوپر پریشر تھا, ابھی تک انہوں نے بینچ نہیں بنایا تھا, بہت پریشر تھا کہ انہوں نے پھر ایک بیان دینا پڑا اپنے بارے میں کہ, اور اب لیٹسٹ بیان سے یہ نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پھر اب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اور دباؤ مت ڈالیں, اکسائے نہ لوگوں کو, اس ججمنٹ کو تسلیم کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو میں تو سمجھتا ہوں آلریڈی انڈر پریشر آ چکے ہیں. بٹ وہی سیٹھی صاحب یہ استعمال کریں گے عمران خان صاحب, تو جس طرح آپ نے کہا وہ اس چیز کو روکیں گے نہیں. ان کا تو جلسے کا جو ویڈیو میسج ہے وہ ہے ہی مائنورٹی ججمنٹ اور ان 2 اختلافی نوٹوں کے اوپر. جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے, لیکن مجھے ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے. میں جب بریک سے واپس آؤں گا, جے آئی ٹی ایک بہت عام مرحلہ ہوگی, کانسٹیٹیوٹ ہونا, اس کے اندر کون لوگ شامل ہوں گے اور اس کا کام کرنا, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. وہ ساتھ رہے گا. پیناما کا فیصلہ آنے کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے. جے آئی ٹی کے بعد ہو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ کانسٹیٹیوٹ کی جانی ہے, 1 ہفتے کے اندر 20 کو فیصلہ آیا, 27 تک یہ جے آئی ٹی بننی چاہیے. سیٹھی صاحب کتنا کروشل ہے یہ سٹیج, کیونکہ جب بن رہی ہوگی اس میں سے کچھ محکمے ایسے ہیں جو کہ سویلین حکومت کے پاس ہیں, 2 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, فوج کی طرف سے آبویسلی لوگ نامنیٹ کیا جائیں گا جن کا اپروول پھر سپریم کورٹ دے گا. کتنا کروشل ہوگا یہ جے آئی ٹی کا بننا, اور خاص طور پر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگوں کا انوالو ہونا, ان کے ریپرزینٹیٹیوز کا شامل ہونا, کتنا کروشل ہے یہ؟ دیکھیے یہ کروشل تو ہے, اور میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا ہوگا, کیا وہ کر پائے گی اور کیا وہ نہیں کر پائے گی. دیکھیے ایس سی سی پی جو ہے وہ قانون کے مطابق وہ جا کے جے آئی ٹی میں یہ کہے گی کہ قانون کے مطابق یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, یہ انفارمیشن ہم نہیں اکٹھی کر سکتے, نہ ہی ہمیں پتہ کیسے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہی پہلے انہوں نے بیان دیا تھا, اب بھی یہاں آ کے یہی بیان دیں گے. اور اگر آپ انہیں کہیں گے کہ کسی قسم کی تفتیش کریں اس ملک کے باہر, تو وہ بالکل ناکام ہوں گے اس پہ. وہ جیسے کہتے ہیں نا, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. پہلی بات. آئیے ایف آئی اے میں اب ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کہ رینک کا افسر جو ہے اس کو نامنیٹ کیا جائے گا, سپریم کورٹ خود ہی کرے گا. اچھی بات ہے, خود کریں گے, ان کو امپاور کریں گے کہ وہ کیری آؤٹ کرے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جو ایف آئی اے یا نیب یا ایس سی سی پی یا اور اسٹیٹ بینک کو بھی میں جلدی فارغ کر دوں. اسٹیٹ بینک کے بھی قانون بڑے کلیئر ہیں, وہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اس ملک کے باہر کوئی تفتیش کریں ان سوالات کی, تو وہ نہیں کر پائیں گے. ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے پاس نہ مین پاور ہے, نہ پروفیشنلزم ہے, نہ ایکسپرٹیز ہے, نہ ان کا ایسا کوئی کام رہا ہے. تو یہ بھی بات جو ہے یہ بھی آ کے ٹھپ ہو جائے گی یہاں.
اب آپ آئیے ایف آئی اے ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے. رحمان ملک صاحب نے بھی ایک انکوائری کروائی ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے وہ پرانی انکوائری ایف آئی اے جو ہے اس کو نکال لے گی اور اس کو تھوڑی بہت اس میں جیسے کہتے ہیں نا ڈسٹ اور مٹی اس میں سے ہٹا کے اور صاف صوف کر کے اس کو اسی قسم کی انکوائری کی طرف وہ پھر بڑھے گی آگے. فرق یہ ہے کہ 60 دن کے اندر اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقی رہ گیا کیا رہ گیا, نیب رہ گئی. نیب تو آلریڈی انڈر اے کلاؤڈ ہے. ونس اگین 5 ملکوں میں نیب کے نمائندے جائیں اور جا کے کوشش کریں کچھ چیزیں نکالنے کی. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی انکوائری تھی, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جائیں اور سوئٹزرلینڈ جا کے ایف آئی اے اور نیب اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور جائیں سوئٹزرلینڈ اور زرداری صاحب کے خلاف جو وہاں کاروائی ہوئی ہے اور ڈاکیومنٹس ہوئے ہیں وہ ذرا اکٹھے کریں. تو یہ وہ بھی نہیں کر سکے تھے اور پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں ان کو کچھ کرنے میں. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیاں نہیں ہیں. اسی لیے تو نیب کی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. وہ تو پلی بارگیننگ کے اوپر چل رہی ہے. انہیں پتہ ہے کنوکشن کروانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پلی بارگیننگ اسی لیے کرواتے ہیں. تو یہ 4 ادارے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب آپ آئیے ذرا آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف. لیٹ می ٹیل یو کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی یہاں وہ ان کی کوئی فائنینشیل ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہاں سارا معاملہ منی لانڈرنگ کا ہے اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کی کوئی منی لانڈرنگ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. ایم آئی کی کیا ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے, اس کے ملٹری کا انٹیلیجنس کا کیا تعلق ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ. وائٹ کالر کرائم کے ساتھ اور یہ وائٹ کالر کرائم کے ساتھ آئی ایس آئی میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے, کچھ نہ کچھ کلاؤٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر وداؤٹ دا سپورٹ آف دی ایمبسیز outside Pakistan and the police and the Ministry of Interior for Interpol and so on and so forth, وہ بھی کچھ نہیں خاص کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے ادارے 60 دن میں کچھ نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا ہوا ہے ساری چیز کا. ہاں یہی سوال ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہاں دو ایشوز ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہیں. 15 سوال تو کھڑے ہو گئے, اس میں ٹی او آرز نہیں ملتے. کیا یہ ساری کی ساری جے آئی ٹی جو ہے یہ نواز شریف کو کہے گی اور ان کے فیملی کو کہے گی کہ آپ کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لے آئیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, یا یہ کہیں گے کہ جی ہم سمجھتے ہیں ہم جائیں گے ہم اپنے ڈاکیومنٹس اکٹھے کر کے لائیں گے اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, ہم آپ کے ڈاکیومنٹس نہیں مانتے. اب بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ڈاکیومنٹس ان کے آگے پیش بھی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم چانسز ہیں کہ یہ جا کے لندن اور یو اے ای اور سعودی عربیہ اور قطر یہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں. وہاں کے ایمبیسڈرز جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں ان کو کہیں کہ جی وہاں کی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہمیں یہ ایکسیس دیں ان چیزوں کا, تو یہ بھول جائیں, یہ ہونا کوئی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہی آئے گا کہ جی ہم گئے تھے ہمیں نہیں کچھ ملا, ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے پروو کرنے کا کہ یہ جو ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں, یہ جو قطری خط ہے, یہ جو فلانا ہے, یہ جو ڈھنگڑا ہے, یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے, یہ جو یہ ہے یہ وہ ہے, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے پاس کوئی نو کامنٹ ہے اس کے اوپر بیکاز ہمارے پاس ہمیں ایکسیس نہیں ملا اور 60 دن بہت کم ہے. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ میں کسی اگین سیاسی ٹلٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, ایک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. 1996 کے اندر جب ایک عبوری حکومت بنی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی, فاروق لغاری صاحب صدر تھے, انہوں نے محترمہ کی حکومت کو نکال دیا تھا اور انہوں نے ایک احتساب بیورو بنایا تھا اور احتساب بیورو میں 2 لوگوں کو کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ اسی قسم کے سوال سارے کریں اور یہ نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایویڈنس نکالیں کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, کرپشن کی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جب ہم نے فائلیں دیکھی اس میں 2 لوگوں نے انویسٹیگیشن کی تھی, ایک تھے لا منسٹر اور ایک تھے انٹیریئر منسٹر, اور انٹیریئر منسٹر اور لا منسٹر, اور ایک جج صاحب تھے بعد میں, اور اس میں آپ کے خادم کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر بنایا گیا تھا. تو ہم نے مل کے ایک فورن کمپنی کو دعوت دی کہ آپ آئیں, پریزنٹیشن دیں, ہمارے پاس 2 مہینے ہیں, 2 مہینے کے اندر اندر ہمیں سب کچھ نکال کے دیں. اور وہ ان کی ایکسپرٹیز تھی. یہ ہمارے جو 4 ادارے یا 5 ادارے جن کے نام لیے گئے ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے منی لانڈرنگ میں. اور انڈیا میں بھی ایسے ہی تھا جب تک انہوں نے ایک اسپیشل یونٹ نہیں وہاں بنایا تھا آئی بی کا اور سی بی آر کا جو کہ اس قسم کے کام کر سکے. اس سے پہلے وہاں بھی اس قسم کی سچویشن تھی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے, فالو منی ٹریل کو نہیں فالو کر سکتے تھے. یہاں تو ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے نے, وہ جو کمپنی ہم نے ہائر کی تھی یا ہائر کرنے گئے تھے, انہوں نے کہا جی $1 ملین دیں,
یہ ساری انفارمیشن ہمیں دیں، پھر 1 سال لگے گا ہمیں انکوائری کرنے میں، ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ کچھ نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نکل آتا ہے تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے کہ وہ پیسہ واپس پاکستان لایا جائے؟ تو بھول ہی جائیں، وہ تو شاید 5 یا 10 سال لگ جائیں اور اس کے علاوہ بہت سے اور خرچے ہو جائیں گے. تو اس صورت میں ہم نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہماری ذہن صاف کر دیے، خدا حافظ. تو اب یہ وہ بھی 60 دن کا کام تھا، یہ بھی 60 دن کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جے آئی ٹی کی کچھ چیز سامنے آئے گی، اگر آئی بھی تو وہ انڈر پولیٹیکل پریشر آئے گی، اور اسی لیے اب آگے جو گیم ہونی ہے وہ نہ قانون کی گیم ہونی ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن کی گیم ہونی ہے، آگے گیم ہونی ہے سیاست کی. دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست عمران خان اور زرداری صاحب کی سیاست سے بہتر ہے یا نہیں. سیٹھی صاحب یہ پوائنٹ تو چلے آ گیا، میں یہاں بریک لے لیتا ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے دیکھو کہ سیاسی پارٹیز نے ایک مومنٹم اپنی طرف سے شروع کرنے کی کوشش کی ہے، ذرا اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے. ہر کوئی حکومت کو ڈاک میں رکھے ہوئے ہے اور پریشر ڈال رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. تمام اپوزیشن پارٹیز حکومت کو کارنر کیے ہوئے ہیں، حکومت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کی مورل لیجیٹیمیسی کے حوالے سے، اخلاقی ان کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے سوال کیے جا رہے ہیں. سیاسی موومنٹ پہ آنے سے پہلے سیٹھی صاحب ایک سوال کہ ایک ایگزسٹنگ یا سرونگ پرائم منسٹر کے لیے یہ کتنی زیادہ یہ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے جے آئی ٹی کو فیس کرنا، ان کے بچوں کا جا کے جے آئی ٹی کو فیس کرنا، کتنی کیا پوزیشن ہو جائے گی ایک سرونگ پرائم منسٹر کی؟ دیکھیے یہ پہلے تو ایسی کبھی چیز ہوئی نہیں مگر اب ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کے فیملی بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ جائیں گے اور دے ول اپہولڈ دی سینکٹیٹی آف دا جے آئی ٹی، اور بالکل وہاں کوئی اتھارٹیرین یا اس قسم کی کوئی جیسچرز نہیں ہوں گے. بڑے ہمبل طریقے سے وہ جائیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیسے فیل کریں گے، میں سمجھتا ہوں جے آئی ٹی والے کیسے فیل کریں گے. سوال تو یہ ہے کہ وہ کیسے فیل کریں گے، کس حد تک وہ اگریسیولی سوال کریں گے اور کس حد تک وہ نان اگریسیولی کریں گے، کتنا ڈیٹیل میں جائیں گے اور کتنے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب اب یہ ایک سیاسی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. عمران خان صاحب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جمعے کو، سیاسی پیغام انہوں نے ریکارڈ کرا دیا ہے. ادھر آصف زرداری صاحب بھی روز جو ہے وہ تنقید کے تیر برسا رہے ہیں حکومت کے اوپر، وزیر اعظم صاحب کے اوپر. لاہور ہائی کورٹ بار نے اناؤنس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وزیر اعظم کے خلاف وہ تحقیقات نہیں پوری ہو جاتی ان کو عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور اگر 7 دن کے اندر انہوں نے یہ نہ کیا تو وہ کوئی وکلا تحریک بنائیں گے. آلدو سنب بھی کیا گیا ہے انہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے. کچھ سیاسی موومنٹ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم کے خلاف؟ نہیں، مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی. اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ اب ڈی سٹیبلائزیشن پالیٹکس جو ہے نا، پالیٹکس آف مار کٹائی اور بلاکیج اور دھرنے، یہ نہیں ہے. تو لائرز موومنٹ میں تو یہ تھا نا، بہت بڑا ایک تھریٹ تھی کہ ہم مارچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو وہ چیز تو اب اجازت نہیں ہے اس کی. میں نے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ آپ سے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، سب کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور دائرے کے اندر رہ کے اس کو آگے بڑھانا ہے جس حد تک بڑھانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ وہ اس قسم کا موومنٹ نہیں بنے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ لائرز آر ڈیوائیڈڈ. یہ کوئی ایک یونیفائڈ کال نہیں ہے، یہ پارٹی پولیٹیکل لائنز کے اوپر لائرز ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. وہ پارٹی پولیٹیکل لائنز کے اوپر لائرز یونائٹڈ تھے. وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے تھے. اس میں سول سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ تھا. کوئی شخص نہیں تھا جو کہ اس کے ساتھ نہیں تھا. آج ساری سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ نون لیگ. اور آپ نے دیکھا کہ میجورٹی جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھو. اب بہت ہو گیا، پسند تو نہیں آئی ججمنٹ، مگر آپ نے دیکھا وہ کیا سٹیٹسٹک ہے میرے پاس یہاں پڑے ہیں سٹیٹسٹکس کہ 51% سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کرپشن میں.
اگر یہ اس ججمنٹ کے ساتھ نہ کرپشن بڑھے گی نہ کم ہوگی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. تو اتنی سینسزم تو آلریڈی مارکیٹ میں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے موومنٹ بنے گا. یہ ہوائی فائرنگ ہے. کچھ لوگ احتجاج کریں گے، خصوصاً پی ٹی آئی کرے گا، اور یہ سیاسی جنگ ہوگی. مگر یہ سڑکوں کی جنگ اتنی نہیں ہوگی جتنی یہ میں نے پہلے کہا تھا. یہ پروپیگنڈا اور میڈیا کی جنگ ہوگی، اور پرسیپشن کی جنگ ہوگی، اور امیجز کی جنگ ہوگی، اور بیان بازی کی جنگ ہوگی. آپ نے دیکھا اس ججمنٹ کے ساتھ جو گیلپ سروے ہے، اسے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم بھول گئے، کہ 2% لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر تھے وہ کم ہو گئے ہیں 2% پہلے سے، اور 2-3% جو لوگ پی ٹی آئی کے بڑھ گئے ہیں. تو یہ ہے بیسکلی ٹرینڈ اس وقت. تو ڈینٹ تو پڑ گیا ہے، زخمی تو ہے پرائم منسٹر اور نون لیگ. اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جلسے جلوس ہوں گے، ججز کے اوپر پریشر آئے گا، جے آئی ٹی کے اوپر پریشر آئے گا، اور یہ اپوزیشن کا یہی پریشر ہوگا. اور یہ 2 قسم کا پریشر ہوگا. ایک تو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے اوپر پریشر لائیں گے، جیسے لائے وہ اعتزاز احسن نے کر دیا، جس کی وجہ سے اب کور کمانڈر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری جو انٹرونشن ہے انسٹیٹیوشنل وہ فیئر ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی. تو یہ پریشر 2 بیان آئے، آپ سوچئے 2 بیان آ گئے، آئی ایس پی آر کا بھی آ گیا. تو یہ آپ سوچئے کیا ضرورت تھی اس کے جواب دینے کی؟ مگر پریشر ہے نا. کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عمران خان سے درخواست کرنے کی کہ آپ مہربانی کر کے یہ کریں وہ کریں؟ بالکل انڈر پریشر ہے یہ سب کچھ. تو کامیاب ہو رہا ہے پریشر عمران خان صاحب کا. The very fact that you acknowledge this and you have to respond to it shows that you are under pressure. اچھا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ وہ جو اب جو نئے بینچ بنے گا اس نے بھی تو انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا. تو اس نے انٹرپریٹیشن جے آئی ٹی کی کرنی ہے. تو اور جے آئی ٹی کے جو ادارے ہیں ان کو بھی 1 by 1 ٹارگیٹنگ ہوگی. ان کی بھی، ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوں گے، جو کہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور ان کے ادارے اور ان کے سربراہ، ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا. سو یہ ایک پولیٹیکل پریشر ٹیکٹکس ہے. یہ پہلے دن سے دس ہیز بین اے پولیٹیکل ڈیوائس. اس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. آپ یاد رکھیں کہ جب پہلے یہ پٹیشن آئی تھی تو چیف جسٹس اس وقت کے جمالی صاحب نے بڑی مطلب ڈسمس کر دی تھی، اور جو لفظ استعمال کیے گئے تھے رجسٹرار کے دفتر سے وہ کافی مطلب اینٹی تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ بالکل حقائق پر مبنی نہیں ہے اور بڑی فریولس سی لگتی ہے، ایسے لفظ استعمال کیے گئے تھے. وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھ لیجئے کتنا دور آ گیا ہے سپریم کورٹ. کیسے آیا ہے؟ کیسے آیا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ آیا ہے کہ اس کے بعد دھرنے شروع ہو گئے، اس کے بعد لانگ مارچز شروع ہو گئی، لاک ڈاؤن کی بات ہو گئی، کھٹک صاحب لاک ڈاؤن کی بات ہو گئی، وہ سارا کچھ شروع ہوا. جب وہ کامیاب نہیں ہوا اور پولیس نے روک لیا ان کو فرام کمنگ ٹو اسلام آباد، تو اس وقت ایک وے آؤٹ نکالا گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک وے آؤٹ نکالا کہ اب وہ فیل ہو گیا تو چلے اب واپس سپریم کورٹ کے ذریعے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اب وہ اور بات ہے. اور اسی طرح وہی چیف جسٹس نے ایک دم جمالی صاحب جاتے جاتے ایک کورٹ بنا گئے اور یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ دس از آل پالیٹکس. اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس تھی، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی پالیٹکس. اور اگر سے اسٹیبلشمنٹ اگر دخل نہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو فکر نہیں ہونا چاہیے اینڈ دے کین ڈو دس. اسٹیبلشمنٹ تو کوئی پریشر نہیں ڈالے گی. سیٹھی صاحب، لیکن یہ جو سچویشن ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں آپ کو پینما کا فیصلہ، کیونکہ آپ نے بھی خود کہا کہ جے آئی ٹی کے اندر بھی آپ کو کوئی امید نہیں کہ 60 دن میں کچھ بہت ہو جائے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، رزلٹ نہیں نکلتا، تو وہ پھر کس کے فیور میں جائے گا؟ وہ پرائم منسٹر کے خلاف جائے گا یا فیور میں جائے گا؟ پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کر پائیں گے یا اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا؟ دیکھیے منیب، 2 چیزیں ہیں. یا تو پرائم منسٹر یہ جو سٹارم آ رہی ہے، طوفان جو ہے، اس کو بچ جائیں گے اس سے، جے آئی ٹی میں کچھ نہیں ملے گا، اور باقی 3 ججز جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو موقف جو ہے وہ میجورٹی رہ جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گی بات. اس کے بعد جتنی مرضی باقی پارٹیاں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، کچھ نہیں ہوگا. یا ورسٹ کیس سیناریو، یہ بیسٹ کیس سیناریو. یہ ورسٹ کیس سیناریو میں یہ ہے کہ وہ 3 ججز کی جو سوال ہے ان کے جواب نیگیٹو آئیں گے، اور جب نیگیٹو آئیں گے تو اوور آل ججمنٹ جو ہے وہ
نواز شریف صاحب کے خلاف جائے گی. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر گیم آگے چلے گی. ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایک نیا ڈیمانڈ آئے گا کہ الیکشن کال کی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کسی سٹیج پہ بھی پرائم منسٹر یہ رہیں یا نہ رہیں, کہ سربراہ تو نون لیگ کے رہیں گے اور ووٹ نواز شریف کو پڑتا ہے, اور اس وقت بھی ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے. اور اگر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کی پوزیشن بری نہیں ہوگی, بیکاز ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ ہے, اور وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئے گی, وہ لیڈرشپ کیا ہوگی؟ وہ لیڈرشپ نواز شریف صاحب ہی تو ووٹ پڑے گا, وہی ووٹ نکالیں گے, وہی دن دن آئیں گے, وہی الیکشن میں ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور وہی مسلم لیگ لڑے گی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلم لیگ اس وقت بھی ہارے گی, مگر آج سے لے کے اس وقت تک کبھی سال سے زیادہ وقت پڑا ہے, اوور اے ایئر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر آج کی جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آن بیلنس نواز شریف is still shall we say a force to reckon with. اچھا سیٹھی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ جو گیلپ کا جو سروے ہے اس کے اندر ایک بات کہ آج بھی جو زیادہ مطلب 55% لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے حق میں ہے, اور صرف 14% لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے, 31% سمجھتے ہیں کہ نہ حق میں ہے نہ خلاف ہے. ہاں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حق میں سمجھتے ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر, اس میں وہ بھی لوگ ہیں جنہیں فیصلہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے حق میں ہیں. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو 55% ہے وہ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے. حق میں یہ فیصلہ پرائم منسٹر کے ہونا از ون تھنگ, پرائم منسٹر یہ درست فیصلہ اس کو کہنا وہ اور بات ہے. میں نہیں سمجھ رہا کہ 55% لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے. ٹھیک, پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. سیاسی ماحول گرم ہے, روز بروز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے آپس کی بات آپ کو نہ صرف اپڈیٹ بھی رکھے گا بلکہ حقائق پر مبنی تجزیے بھی دے گا, خواہش پر مبنی نہیں. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.